अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम सूरह इनाम हमने शुरू की है। आज हम इसका दूसरा रुकू देखेंगे और आयत है 11 नंबर आयत है। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। कुल आप वसल्लम कह दीजिए, कुल सीरू आप वसल्लम कह दीजिए, तुम चलो फिरो, फिल अर्दी ज़मीन में, सुम्मंजुरू फिर देखो, कई फ़काना किस तरह हुआ, आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन अंजाम झुटलाने वालों का। ये चूँकि एक मक्की सूरत है और ये वो वक़्त था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुफ़ार ने बहुत तंग कर रखा था, बहुत मुश्किलात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खड़ी कर दी थी। तो अल्लाह ताला यहाँ पे जो है उनको डरा रहे हैं, अल्लाह ताला उनको ख़बरदार कर रहे हैं कि तुम देखो अपने इर्द गिर्द चल फिर के कि जो तुमसे पहले झुटलाने वाली कौमें थी उनका क्या अंजाम हुआ। कुल लिमन कह दीजिए आप वसल्लम, लिमन लिमम्मा किसके लिए है, जो फिस समावाती जो कुछ आसमानों में है, वल अर्दी और ज़मीन में। कि आप वसल्लम इनसे कह दें या इनसे पूछें कि जो कुछ भी है ज़मीन और आसमान में वो किसके लिए है, वो किसकी मिल्कियत है। किसके लिए से मुराद यहाँ पे किसकी मिल्कियत है, क्योंकि अल्लाह तो हर हाजत से पाक है। तो ये सारी जो आसमान ज़मीन है ये उसी की बनाए हुए, मिल्कियत उसी की हैं। वो जिसको उसमें से जो दे जो ना दे वो बादशाह है, वो जो है कादरुल मुतलिक है। तो आप वसल्लम कह दीजिए, यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप वसल्लम कह दीजिए कि किसके लिए है, ये किसकी मिल्कियत है जो कुछ आसमानों में है और ज़मीन में। कुलिल्लाह आप वसल्लम कह दीजिए अल्लाह ताला के लिए है, सब जो भी है अल्लाह ताला ही का है। क़तबा अल्लाह नफ्सी ही, क़तबा उसने लिख लिया या उसने फ़र्ज़ कर लिया, अल्लाह नफ्सी ही ऊपर अपनी ज़ात पाक के, यानी अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात पाक पर लिख लिया, फ़र्ज़ कर लिया, और रहमत को रहम करना अपने बंदों पे। ये बहुत बड़ी जो है यहाँ पे इंसानों के लिए आप कह दें कि एक तसल्ली वाली बात भी है कि दिल को ढारस जो बनती है कि अल्लाह ने अपने बंदों के साथ जो मामलात हैं उसमें अल्लाह ने अपने ऊपर रहमत को फ़र्ज़ कर लिया है। लियजमअन्नकुम अलबत्ता वो ज़रूर जमा करेगा तुम्हें, इला यौमिल क़ियामती क़यामत के दिन की तरफ, ला रैब फ़ीह नहीं कोई शक जिसमें, लेकिन वो रहमत ज़रूर करेगा वो, लेकिन क़यामत के दिन ज़रूर सबको दोबारा जमा करेगा वो, सबका हिसाब किताब होगा और सब अपने अमाल का जो है वो सिला पाएंगे। अल्लज़ीना खसिरू वो लोग जिन्होंने खसारे में डाला, अनफुसहुम अपने जानों को, फ़हुम ला युमिनून तो नहीं वो, फ़हुम तो नहीं या पस नहीं या पस वही, ला युमिनून नहीं वो ईमान लाते। कि जो अपने आप जो नुकसान उठाने वाले लोग हैं वो हैं जो ईमान नहीं लाते, क्योंकि अल्लाह ने तो अपने बंदों के साथ जो मामलात करने हैं उसमें अल्लाह ताला ने अपने ऊपर रहम फ़र्ज़ कर लिया है। अल्लाह ने कुरान में बता भी दिया अपने बंदे को। तो फिर भी अगर बंदा जो है वो जहन्नमी हो तो फिर इसका मतलब है वो जो है वो ईमान ना, सिर्फ अल्लाह की वहदानियत पे और अल्लाह के इलाहु वाहिद होने पर ईमान नहीं लाता, इसलिए वो खसारा पाता है। वो कम अज़ कम आप अल्लाह को तस्लीम तो करो, इलाहु वाहिद उसकी ज़ात को, उसकी सिफ़ात को आप तस्लीम तो करो सही मायनों में, जिस तरह करना चाहिए, जो हक़ है उसके इलाह मानने का उसको तस्लीम तो करो आप अल्लाह पाक को। वलहू और उसी के लिए है, मा सकना जो साकिन है, फिल लैली रात में, वन नहारा और दिन में, वहुव समीउन अलीम और वो खूब सुनने वाला और खूब इल्म रखने वाला है। और यानी अल्लाह ही की मलकियत है जो कि ठहरा हुआ है रात में यानी कि चाँद, और दिन में यानी कि सूरज, यानी कि जो सूरज चाँद सितारे हैं सब अल्लाह ही की मलकियत हैं। और अल्लाह ताला खूब सुनने वाला और खूब इल्म रखने वाला है। कुल गैर अल्लाही आप वसल्लम कह दीजिए क्या सिवाय अल्लाह के, अत्तखिज़ू मैं बना लूँ, वलियन कोई वली या दोस्त, फातिर समावाति वल अर्दी पैदा करने वाला है जो आसमानों और ज़मीनों का, यानी वो अल्लाह जो आसमान और ज़मीनों का पैदा करने वाला है। वह हुआ युतइमु और वो खिलाता है, वला युतअम और नहीं वो खाता। ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए कुफ़ार से कि क्या मैं अल्लाह के सिवा मबूद बना लूँ, अपने लिए वली या दोस्त बना लूँ।
اللہ تو قادر المطلق ہے، پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمینوں کا، اور نہ اس کی ہر حاجت جو ہے وہ اس سے وہ پاک ہے، وہ اپنے بندوں کو کھلاتا ہے لیکن وہ خود نہیں کھاتا۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے انی امرتو، انی بے شک میں، امرتو میں حکم دیا گیا ہوں، ان اکونا یہ کہ میں ہو جاؤں، اولا من اسلم سب سے پہلا جو اسلام لائے، جو سر تسلیم خم کر دے، ولا تکوننا اور نہ میں ہوں یا نہ تم ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے ولا تکوننا اور نہ آپ ہوں، من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے یا مشرکوں میں سے، کیونکہ جب تک یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے علاوہ کوئی اور دوست بنا لوں، اللہ تعالیٰ تو تمام صفات والا ہے، مالک ہے ہر چیز کا، وہ اس کو تو نہ بھوک لگتی ہے نہ نیند آتی ہے، جیسے ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، اور وہ دنیا زمین و آسمان کی حفاظت اس کو تھکاتی بھی نہیں ہے۔ تو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر کمزوری سے، ہر جو ہے حاجت سے وہ پاک ہے، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں سب سے پہلے حکم دیا ہوں کیونکہ میں خود اسلام کو قبول کروں، میں خود اللہ کے آگے سر تسلیم خم کروں، اللہ کی غلامی میں خود کو دے دوں، کیونکہ جو کام آپ خود نہیں کرتے ہو آپ اس کو دوسروں کو کہنے کا رائٹ یا حق نہیں رکھتے ہو۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہمارے پاس جب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آئے تو وہ خود اسلام لائے، پھر انہوں نے دوسروں کو اسلام کی دعوت دی، اور ان کہا کہ مجھے جو ہے مشرکوں میں ہونے سے منع فرمایا گیا ہے، میں مشرک نہیں بنوں گا تم لوگ کی طرح۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے انی اخافو بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیتو یہ کہ اگر میں نے نافرمانی کی، ربی اپنے رب کی، عذاب سے یومن عظیم بڑے دن کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتا دیں، ان کفار کو، مشرکین کو بتا دے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو میں بڑے دن کے عذاب میں پکڑا جا سکتا ہوں، تو میں اس بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اسی لیے میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتا، اپنے رب کی نافرمانی کرنے سے میں ڈرتا ہوں، کیونکہ بڑے دن کا عذاب ہے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے۔ میں یصرف عنہ اور جو کوئی پھیر دیا گیا اس سے، یعنی اس عذاب یومین عظیم سے، بڑے دن کے عذاب سے، جو بڑے دن کے عذاب سے پھیر دیا گیا یعنی اسے بچا لیا گیا، یومئذ اس دن یعنی قیامت کے دن، فقد رحمہ پس تحقیق اس پر رحم کیا گیا، وذالک الفوز المبین اور یہی ہے کامیابی واضح۔ دیکھیں قرآن نے کامیابی کا کیا معیار بنایا ہے، کیونکہ دنیا تو وقتی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، ہم دیکھتے ہیں سب 4 دنوں میں ختم ہو جاتا ہے، ہم اپنی جتنی 40 سال کی زندگیاں گزار چکے ہیں، پیچھے ہم پلٹ کے دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے 2 دن کی بات ہے، کہاں کا بچپن، ابھی کہ ایک لمبا وقت ہے، پھر کدھر کا بچپن اور کدھر کی کریئر میکنگ اور سارا کچھ چند گھڑیوں کی بات لگتی ہے یہ، تو ہمیں وہ کامیابی نظر آتی ہے، جی ہم نے یہ اچیو کر لیا، ہم انجینئر بن گئے، ہم ڈاکٹر بن گئے، وہ آپ پر لازم ہے اس دنیا کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، علم حاصل کرنا اور اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنا وہ آپ پر فرض ہے، لیکن جو اصل کامیابی ہے وہ ہے جو آخرت کے دن آپ بچا لیے گئے۔ اگر دنیا میں پڑھ کر اس دنیا کی کامیابی کے پیچھے اب اللہ کو ہی بھول گئے اور غلط کاموں میں پڑ گئے اور اپنی آخرت گنوا بیٹھے، تو وہ پھر دنیا کا حاصل تو کوئی حاصل نہ ہوا، اس کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ یہ جو قرآن پاک ہے یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، یہ ہم نے ساری اس میں جو احکامات ہیں اپنی ذات پر لاگو کرنے ہیں، ہم نے کہ اصل کامیابی کیا ہے، کہ کیا ہم ایسا تو نہیں کہ ایک ڈاکٹر بن گیا کہنے کو اور وہ کسی کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کرتا اور کسی کو کمپنی سے پیسے لے کے غلط دوائیاں دے دیتا ہے صرف اپنے پیسے بنانے کے لیے کہ یہ میں جی بڑا امیر ڈاکٹر بن گیا ہوں، یہ میری کامیابی ہے، تو وہ کامیابی نہیں ہے، وہ انسانی جانوں سے کھیل کر اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے، وہ ہرگز کامیاب نہیں ہے۔ اسی طرح ہر فیلڈ میں آپ لے لیں آپ اس چیز کو، تو اصل کامیابی جو ہے وہ ہے کہ جو قیامت کے دن جو ہے عذاب سے بچا لیا گیا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ وَإِن اور اگر يَمْسَسْكَ اللَّهُ پہنچائے تجھ کو، یہاں پہ چونکہ انسان مخاطب ہے قرآن میں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مس لفظ ہوتے چھونے سے یا پہنچنے سے، تم کو اگر پہنچے تجھ کو یا پہنچائے تجھ کو، ان يَمْسَسْكَ اللَّهُ اگر پہنچائے تجھ کو، يَمْسَسْكَ اللَّهُ اللہ تعالیٰ اگر تم کو پہنچائے اللہ تعالیٰ، بِضُرٍ کوئی ضرر یا کوئی نقصان، فلا پس نہیں، کاشفا کوئی دور کرنے والا، لہو اسے، اللہ مگر وہی۔ دیکھیں یہ ہمارا بحثیت سب سے پہلا ایمان ہے کہ کل خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ،
کہ جو بھی آپ کو بھلائی پہنچتی ہے یا نقصان پہنچتا ہے وہ اللہ کے اذن سے پہنچتا ہے، اس میں اللہ کی حکمت موجود ہوتی ہے۔ تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کوئی نقصان میں ڈال دے، کسی کو تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے، تو اللہ کے سوا اس کو دور کرنے والا تم سے کوئی بھی نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ، اور اگر پہنچائے تم کو بخیرن کوئی خیر، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ تمہیں کوئی خیر پہنچائے تو وہ اوپر ہر شے کے قادر ہے، وہ اپنے جس بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہے وہ کرے، یہ وہ قادر المطلق ہے، وہ اس کی مرضی ہے ساری، وہ جس کو کسی کو کم دے کسی کو زیادہ دے، یہ اس کے اختیارات ہیں اور اس کے فیصلے ہیں، اور ہر فیصلہ بلا شبہ ڈھیروں حکمت سے بھرا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایسا نہیں کہ کسی کو کم ملا ہے تو وہ اگر کم ملا ہے تو اس میں بھی کوئی حکمت ہے، وہ آزمائش ہے یا جو بھی وجہ ہے، لیکن وہ حکمت ہے۔ تو اللہ قادر ہے، وہ مرضی ہے اس کی جس کو خیر پہنچائے یا جس کو جو ہے وہ نقصان میں وہ ڈال دے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہ غلبہ رکھنے والا ہے، یہ غالب ہے وہ، فوق اوپر عبادہ اپنے بندوں کے، اللہ پاک جو ہے اپنے بندوں پر پورا غالب ہے۔ اور وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ کمال حکمت والا اور ہر چیز کی پوری خبر رکھنے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ جو ہے اس میں بے شمار حکمت ہے، جو ہم بحیثیت انسان نہیں سمجھتے۔ وہ کسی کو مال و مال کر دے، کسی کو تنگ دست کر دے، کسی کو بیماری میں مبتلا کر دے، کسی کو صحت کی نعمت سے نواز دے، یہ اس کی حکمتیں ہیں۔ وہ خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو کہاں آزمانا ہے، کہاں اپنے بندوں کو جو ہے اس نے کیا اجر دینا ہے، اور کیا اس نے اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، وہ اس پہ مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ کل ایو شیئن، آپ کہہ دیجئے ایو شیئن کون سی چیز ہے یا کیا ہے، اکبر شہادتاً سب سے بڑی گواہی میں، کہ جو ہے کہ سب سے بڑی اور جو معتبر جو ہے گواہی دینے والا وہ کون ہے، کون سی ذات ہے یا کون ہے جس کی گواہی سب سے افضل اور معتبر اور بڑی ہے۔ قل اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ کی، شہیدم بینی، وہ گواہ ہے درمیان میرے، و بینکم، اور درمیان تمہارے، کہ اللہ تعالیٰ کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، یعنی کہ میرے جو تمہارے ساتھ معاملات ہیں، کہ میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تم میرے ساتھ کیا معاملات کرتے ہو، اس سب پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ وَأُوحِیَ إِلَیَّ، اور وحی کیا گیا، الیہ طرف میری، ھذا القرآن، یہ قرآن، لِأُنذِرَکُم، تاکہ میں ڈراؤں تم کو، بھی ساتھ اس کے، وَمَن بَلَغَ، اور جن تک یہ پہنچ جائے، یعنی کہ جس شخص تک قرآن کی بھی آیت پہنچے اس تک اللہ کا پیغام پہنچ گیا، اس کا مقصد یہ ہے پہنچنے کا کہ وہ باخبر ہو جائے، وہ خبردار ہو، وہ اللہ کی جو ہے نافرمانیوں سے اور شرک سے، اور ان سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے آپ کو وہ ان چیزوں کی کفر کے اور جو ہے جھوٹ کے عذاب سے خود کو بچائے، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈرے اس برائیوں سے، ان برائیوں سے، کہ جو اس قرآن کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو جو ہے وہ ڈرایا جائے کفر کے انجام سے، اور اس تک جس تک یہ پہنچے۔ اِنَّکُمْ، کیا یقیناً تم، لَتَشْہَدُونَ، یقیناً تم گواہی دیتے ہو، اَنَّ مَعَ اللّٰہِ، یہ کہ ساتھ اللہ کے، الٰہۃً اخریٰ، معبود ہیں دوسرے، کیا کہ سوال کرے کہ تم بہت یقین کے ساتھ کیا یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود موجود ہیں؟ قل لا اشہد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے نہیں میں گواہی دیتا، کہ میں تو ایسی کوئی گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی استغفر اللہ نعوذ باللہ دوسرے معبود موجود ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف کہہ دیجیے میں ایسی کوئی گواہی نہیں دیتا، تو تم جو شرک میں پڑے ہوئے تم دیتے ہو اتنی یقین کے ساتھ گواہی؟ قل انما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے انما، یقیناً، ہوا الہ واحد، وہ الہ واحد ہے، یعنی اکیلا معبود ہے، وَإِنَّنِي، اور بے شک میں، بری ہوں اس سے جو، یا بری ذمہ ہوں اس سے جو، مما تشرکون، جو تم شرک کرتے ہو۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ آپ ان کفار پر واضح یہ بات کھول دیں کہ تم جس شرک میں پڑے ہوئے ہو اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، نہ میری کوئی گواہی تمہیں قیامت کے دن بچا سکے گی، نہ میرا جو ہے یہ نہ میں تم لوگوں کے لیے کوئی حجت رکھ سکتا ہوں کہ یہ تم جو کوئی جو ہمارا کوئی راستہ ٹھیک ہے، تمہارا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس شرک کے راستے سے یا ان مشرکین سے بالکل بری و ذمہ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ الذین آتیناہم، وہ لوگ جو آتیناہم دی ہم نے ان کو کتاب، یعنی اہل کتاب کا ذکر آ گیا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے، کما یعرفونہ، جیسا کہ وہ پہچانتے ہیں ابناءہم، اپنے بیٹوں کو، کہ جو اہل کتاب تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جو نشانیاں تھیں وہ ان کو اتنا واضح جانتے تھے کہ جیسے اپنے بیٹوں کو کوئی پہچانتا ہوتا ہے۔ کہ ہم نے یہ سب نہیں پڑھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب چھوٹے تھے، صرف 9 سال کے ایک بچے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے وہ آپ کو جو تھے اپنے ساتھ وہ لے کے گئے تھے شام کے سفر پہ تجارت کے لیے، تو ایک عیسائی راہب نے ان کو جو تھا وہاں سے واپس بھیج دیا تھا کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں ان کو مت لے کے جائیں، کیونکہ میں اس بچے میں آخری نبی کی نشانیاں دیکھتا ہوں، تو ان کو جو ہے وہ لوگ نقصان پہنچائیں گے۔ وہ لوگ کہ وہ جو تھے، کیونکہ وہ جو یہودی وہاں پہ رہنے والے کون لوگ تھے؟ اہل کتاب لوگ تھے جہاں پہ شام کے علاقے میں جو یہودی اور عیسائی تھے، جو اب مانگ رہے تھے اللہ سے کہ ہمیں جو تو نے آخری نبی بھیجنے ہیں وہ بھیج، لیکن انہیں یہ نہیں تھا پتہ کہ وہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، لیکن وہ ان میں سے نہیں آئے کیونکہ انہوں نے نافرمانیاں کر کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا ہوا ہے، تو انہوں نے اس لیے اس عیسائی راہب نے ان کو واپس بھیج دیا کہ وہ اس بچے کو نقصان پہنچائیں گے، میں ان میں آخری نبی کی نشانیاں دیکھتا ہوں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے جو اہل کتاب تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم، وہ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے نفسوں کو یا اپنی جانوں کو، فہم لا یؤمنون، پس نہیں وہ ایمان لاتے، یعنی کہ پھر بھی دیکھیں کیسے وہ لوگ ہیں کہ اتنا واضح جاننے کے باوجود بھی کہ یہ نبی اللہ ہی کی طرف سے منتخب ہیں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری منتخب نبی ہیں، برحق ہیں، یہ کتاب قرآن برحق ہے، وہ ایمان نہیں لاتے، تو پھر ایسے کیسے ممکن ہے کہ وہ خسارے پانے والے نہ بنے وہ؟ تو یہ کتاب جو ہے یہ آج تک کے لوگوں پہ سب پر لاگو ہے کہ اپنے ارد گرد، آپ کے ارد گرد جو بھی لوگ ہیں جو اہل ایمان نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایمان کی دولت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ان میں جو ہدایت پانے والے ہیں یا نرم دل والے ہیں، جو اس کائنات پر غور کرنے والے ہیں، غور و فکر کرنے والے، اہل عقل، اہل شعور یا نرم دل رکھنے والے لوگ، اللہ ان کو صحیح راستوں کی طرف جو اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس ایمان کی دولت سے جو ہے اپنے بندوں کو نوازے، جو اس نعمت سے نوازا گیا وہ بچ گیا، وہ جس نے اپنی آخرت سنوار لی وہ کامیابی پا گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ بات صرف ایک کافر کا مسلمان ہونا نہیں ہے، بات یہ کہ ہم جو مسلمان ہیں، آیا ہم کتنے مسلمان ہیں، ہم کیا اللہ کے احکامات پر پورے اترتے ہیں؟ اللہ پر توکل، اللہ پر یقین، اللہ پر اعتقاد ہمارا کامل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، کہیں ہم اللہ کے عطاب یا غصے کا شکار نہ ہو جائے، اس کی کسی نافرمانی ایسی نہ کر بیٹھے کوئی کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اور اگلا رکوع اگلا رکوع کے ساتھ بنائیں گے۔ اللہ پاک اس کتاب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔